ख्वाजा असरार अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करते हैं, इसी तरह सरगोदा का मारूफ ख्वाजा असरार नैनालाल जो कि इस वक्त हमारे नुमाइंदा रिहा इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी रिहा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इंसान अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी तख्लीक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है और इन्हीं सलाहियतों के दम पर इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करता है। हमारे साथ मौजूद है एक तबका शीमेल का भी, जैसा कि इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर इनको जॉब्स फराहम की जा रही हैं, लेकिन देखा जाए तो माशरा इन्हें हकारत की नज़र से देखता है। आए मज़ीद हम जानते हैं मशहूर व मारूफ नैनालाल से कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और जानते हैं कि इस तबके के बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इनसे जानते हैं इनकी कुछ ज़िंदगी के राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहले तो आप बताएं कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये शोबे में आने से पहले ये आपका शौक था या क्या था कि आप इस शोबे में आई हैं? शौक से तो कोई भी नहीं आता, ठीक है, ज़ाहिरी बात है कि मैं शीमेल थी तो मैं इस तरफ आई हूँ, और शौक से तो कोई भी नहीं आता। नहीं, कुछ तो ऐसे होता है ना कि कोई पैदाइशी शीमेल होता है, कोई शौक से इस फील्ड में आता है, क्योंकि लोग इस फील्ड को हकारत की नज़र से देखते, अच्छा नहीं जानते। तो फिर आप इस फील्ड में क्यों आई हैं? आपने यही क्यों सिलेक्ट किया? मेरी बात सुने ना, और मैं क्या सिलेक्ट करती ये बताए। जब मैं आई हूँ इस लाइन में, ठीक है, मैं पैदाइशी तौर पे ख्वाजा असरार थी, ठीक है। जब मैं आई हूँ इस तरफ तो उस वक्त तो ना ये सोशल मीडिया था, ना ख्वाजा असरार के हकूक़ थे, ख्वाजा असरार के लिए कुछ भी नहीं था। तो ख्वाजा असरार के लिए उस टाइम सिर्फ एक ये डांस ही था जो रोज़ी रोटी के लिए करना पड़ता है। किसी की मुख्ताज होने से बेहतर है कि इंसान कुछ करके और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो किसी के आगे भीख ना मांगने। अच्छा, तो आपका कोई फैमिली प्रेशर था या आप खुद ही फिर इस फील्ड में आना चाहें, या माशरे की कोई गलती थी कि आपने बोला कि मैं अपने पाँव पे खड़ी होती हूँ, मैं यहाँ से खुद निकल जाती हूँ घर से, अपने पाँव पे खड़ी होती हूँ, मैं ये फील्ड चूज़ करती हूँ? नहीं, ऐसा है कि घर वालों का भी कोई इशू नहीं था, किसी का भी कोई इशू नहीं था कि मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब मैं थी ख्वाजा असरार तो फिर उन्होंने ही मुझे अपने पास रखना था ना। अब हम तो फैमिलीज़ में एडजस्ट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हम शीमेल हैं, तो हमें अपने गुरुओं के पास आके ही सुकून आता है। जैसे कि मैं अपने गुरु के पास रहती थी, मेरे अपनी फैमिली से भी मिलती हूँ और मेरे गुरु भी हैं, तो इस वजह से कि मैं अच्छी जगह पे हूँ, गुरु के पास हूँ, अच्छी हूँ, यही हमारी असल जगह है। जी, जैसा कि आपने बोला कि आप अपने गुरु के पास है, तो आपके गुरु कौन है? मेरी गुरु जो है वो है नूरो शाहपुर वाली ना, उनका नाम है नूरो, ठीक है। तो वो इधर ही होती हैं, वो शाहपुर में रहती हैं, तो इधर आती हैं मेरे पास, इधर मैं रहती हूँ, उधर वो रहती हैं, तो उधर होती है मेरी गुरु। जी, और आपने स्टार्टिंग से उनसे काम सीखा, उनसे क्लासेस लिए हैं? स्टार्टिंग से मैं उनके पास ही थी, ठीक है। जब मैं शुरू से आई हूँ तो उनके पास थी, थोड़ी बहुत मैं पढ़ी लिखी हूँ, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया है, अंडर मैट्रिक मेरी तलीम है। उसके बाद मैं जो है लकी रानी सर्कस पे चली गई, तकरीबन उस वक्त मेरी एज होगी 13-14 साल, ठीक है। फिर तकरीबन मैंने अपनी एज का तकरीबन 15-18 साल मैंने वो लकी रानी सर्कस में गुजारे, ठीक है। उस वक्त सर्कस भी मसलन लकी रानी का एक नाम था, अभी भी है, लेकिन अभी सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो फिर उसके बाद अभी मुझे तकरीबन थोड़ा अरसा हुआ है, मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, ठीक है। मेरी वालदा की डेथ के बाद फिर मुझे तकरीबन मैं 2007 में आई हूँ सरगोदा, वैसे तो बेसिकल सरगोदा की हूँ। फिर उसके बाद जब मैं आई हूँ तो मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत थी, मेरी अम्मी जो थी वो फौत हो चुकी थी, बहन भाई थे, घर में मेरा दूसरा नंबर था, बड़ी मेरी सिस्टर है, उसके बाद मेरा नंबर था, तो उसके अलावा जो छोटे छोटे बहन भाई थे, सबसे छोटी बहन थी वो मेरी तकरीबन थी 10-11 साल की, इससे भी कम होगी। तो फिर बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, तो फिर मैंने आके घर संभाला, बहन भाई पढ़ते थे। जी, आपकी लाइफ का कोई ऐसा सच
اور جو دکھ بھی ہو یا وہ کوئی خوشی ہو یا کسی نے آپ کو ہراس کیا ہو, کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے دل میں ہو بس دبی ہو, وہ کیا ہے ایسی بات؟ میرے دل میں بات یہی دبی رہ گئی ہے کہ جب میں الیکشن پہ کھڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, عوام نے میرا استقبال تو اچھا کیا تھا, لیکن اس کے بعد نا وہ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں تھے, دھوکہ دیا تھا انہوں نے. اور دوسری بات میں یہ کرتی ہوں کہ جو سیاستدان تھے انہوں نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا, جی اس نے پیسے لے لیے ہیں اور یہ بیٹھ گئی ہے ہمارے حق میں, بیٹھ گئی ایسی فضول سی ٹاکنگ کی تھی جس سے مجھے بہت دکھ لگا تھا سیاستدانوں پہ کہ اگر میں کھڑی ہوگی تھی تو ایسی تو فلائیں بے فضول میں نہ اڑاتے. اس چیز کا مجھے آج تک دکھ ہے اور میرے دل میں ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان تھے جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور مجھے بدنام کیا, اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آج میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا. میں نے الیکشن لڑا, پوری ایمانداری سے لڑا, ٹھیک ہے, اور یہ دل میں دبی بات ہے, دل میں دکھ بھی ہے, سب کچھ ہے کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشین والے ہیں انہوں نے جو ہے نا دھوکہ دیا اور جھوٹی افواہیں پھیلائی. اچھا, حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ وہ ایسا کیا کام کرے کہ آپ لوگ کے دل کو سکون ملے؟ حکومت ماشاءاللہ سے کر رہی ہے کام, اور بہت کام کیا ہے حکومت نے بھی. ہم حکومت کو تو غلط نہیں کہیں گے, انہوں نے تو بہت کام کیا ہے, لیکن میں ان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نوکری کوئی بھی ایشو کرتے ہیں تو برائے مہربانی آپ تعلیم کا ایشو اس میں مت رکھیں. وہ اس وجہ سے کہ جو اب خواجہ سرا جو ینگ جنریشن ہے ان کو تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی کہ نوکری اور یہ وہ تو اپنا کما لیتی ہیں, کھا لیتی ہیں. جو اولڈ ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں, اوریج ہو جاتے ہیں, تو ان کو نوکری دیں. اتنی بھی اوریج کو نہ دیں, ان کو بھی دیں. کچھ ایسے جو 35, 14 کی ایج کی ہو جاتی ہیں ان کو نوکری دینی چاہیے. اور تعلیم نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اس میں ٹیلنٹ ہے, پڑھائی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی ہم نوکری دے رہے ہیں وہ کر سکتی ہے, اس میں یہ ٹیلنٹ دیکھ انہیں نوکری دیں, آیا کہ تعلیم دیکھ کے دیں. اب تعلیم کی بات کریں تو پھر 100 میں سے 2 پڑھی ہیں اور 98 جو ہیں ان پڑھ ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ 2 پڑھی لکھی کے لیے حکومت کر رہی ہے, جو 98 ان پڑھ ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ سیاستدانوں سے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے پاس مختصر کوٹا بھی ہوتا ہے, جس کی بھی حکومت بنے اس کے پاس مختصر کوٹا ہوتا ہے. جی نینا جی, جیسا کہ دیکھا جاتا ہے سب بولتے ہیں خواجہ سرا جو ہوتے ہیں بہت امیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں نا ایک فنکشن کے, اور ان کی بکنگ کے بھی 5-5 لاکھ ہوتے ہیں. تو آپ اتنے مشہور ہیں ابھی, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں ہو جاتا ہے, میں نے بہت سے خواجہ سرا دیکھے ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, ان کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. تو آپ نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ابھی تو ویسے آپ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں, لیکن فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ فیوچر کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ انسان کو اپنی سیونگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. جب انسان عروج پہ ہوتا ہے نا تو ٹائم کچھ اور ہوتا ہے, جب انسان بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو ٹائم کچھ اور ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سیونگ کی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے میرا اپنا گھر ہے, کہ اللہ کا شکر ہے میں نے سیونگ کی ہوئی ہے, میرے پاس اپنے بڑھاپے کا سہارا ہے. وہ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان اسے جمع کر لے یا گرا دے. اب تو خواجہ صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں یہ چیز لازمی ہونا چاہیے, ہم کچھ سیونگ کریں گے تو بڑا ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا. جیسے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ فلم سٹارز ہوتی ہیں جو یہ ہیروین ہوتی ہیں, پھر جب ہیروین ہوتی ہیں تو ان پہ لاکھوں لوگ دیوانے ہوتے ہیں, جب ان پہ بڑھاپا آتے ہیں تو ان کے بھی مالی حالات اچھے نہیں رہتے. لیکن یہ ہے کہ اب ہر کوئی سیونگ کرتا ہے اور ہر ایک کو سمجھ آ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ لگ گیا. تو میں اپنے فیوچر کے لیے میں نے اچھا سوچ رکھا ہے, اگر یہ فنکشنز وغیرہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی میں نے کوئی کاروبار کروں گی, ٹھیک ہے, اللہ کا گھر دیکھوں گی, حج عمرہ کروں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کی راہ پہ چل پڑوں گی اور پھر اللہ خود ہی وسیلہ بنا دے گا, کوئی کاروبار دے دے گا. تو نینا جی دیکھے جیسے کہ اب حکومت نے بھی یہ فریڈم دیے ہوئے ہیں شیمیلز کو کہ ان کے لیے جابز آئی ہوئی ہیں, تو آپ بھی جو ان سے پولیٹیشین میں ہیں, تو آپ بتا سکتی ہیں اس فیلڈ کے علاوہ بھی اب آپ کے پاس جو ہیں یہ کسی اور فیلڈ میں ہیں یا ابھی بھی یہی کام چل رہا ہے یہاں پر؟
نہیں ابھی جا رہی ہیں ایسے ایسا خواجہ سرا ہر جگہ پہ جا رہی ہیں. ایسے ابھی ایک ہماری ہے شگرد ہے میری اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ابھی گئی ہے ادھر, ہم نے پولیس تحفظ سینٹر پہ اسے لگوایا ہے. تو جابس تو مل رہی ہیں اور شی میلز کر بھی رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو کوئی ایسی حکومت کو نوکری دینی چاہیے جو ان پڑھ خواجہ سرا بھی کام کر سکے. لیکن خواجہ سرا کے لیے ہو رہی ہے. اب خواجہ سرا کے لیے تعلیم یہ سب کچھ ابھی شروع ہوا ہے. اب جو اوریج خواجہ سرا ہیں ان کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے تو ان کو بھی نوکری دینی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے. پڑھے لکھے آدمی کو تو نوکری مل ہی جاتی ہے. بات تو یہ ہے کہ کسی ان پڑھ کو نوکری دیں اور کسی اولڈ کو نوکری دیں کہ وہ اپنا گزارا کر سکے. یہ میری حکومت سے اپیل ہے. جی نینا جی, اگر آپ ڈانسر نہ ہوتی, آپ اس فیلڈ میں نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی؟ آپ کا کیا شوق ہے اور آپ کا کیا شعبہ ہے؟ اور میں اگر اس لائن میں بھی نہ ہوتی, میں ہو کے بھی وہی کچھ ہوں, اگر نہ بھی ہوتی پھر بھی میں وہی کچھ ہوں. میں اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں, اپنے کپڑے وغیرہ سلائی کر لیتی ہوں, سلائی کر مجھے آتی ہے, کوکنگ بہت اچھی کرتی ہوں. جو بھی کھاتا ہے ایک دفعہ دیوانہ ہو جاتا ہے. اس لائن میں ہوتی یا نہ ہوتی میں نے یہی کچھ کرنا تھا, کیونکہ میں خواجہ سرا عورت ہوں, میں کیا کروں, ٹھیک ہے. اور یہ میری سویٹ سی بیٹھی ہوئی ہے ثانیہ ڈول, یہ میری سویٹ سی بیبی ہے, میری اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. یہ خود ہی بتائیں گے, آپ پوچھیں. چلے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ثانیہ ہے. اور یہ آپ کی بوس؟ جی یہ میری ٹیچر ہیں, جیسے گرو ہوتی ہے وہ, یہ ہماری ٹیچر, میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں. مطلب کہ فنکشن کرنا, شو کرنا ان کی حدود میں رہ کے کرتی ہوں. تو آپ ہمیں بتائیں گے نانا جی کے بارے میں کہ وہ کیسی ٹیچر ہے؟ غصے والی ہے, اچھی ہے, کیسی ہے؟ اچھی ہیں, نیچر کی تو بہت اچھی ہیں, دل کی بھی اچھی ہیں. ویسے وقتی طور پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے, انسان برداشت بھی کر لیتے ہیں, ہم ان کی برداشت بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ٹیچر ہیں. اور ہنسی مذاق تو ہمارے سہیلیوں کی طرح ہوتا رہتا ہے. اور کبھی رینڈملی جب کبھی آپ کو وہ پریکٹس کروا رہی ہوتی ہے تو آپ اگر غلط کر رہے ہوتے ہو تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, پھر ڈانٹ تو پڑتی ہے. کوئی بھی غلطی ہو جائے تو کام ہے ہمارا, پھر ڈانٹ تو پڑتی ہے ہمیں. اچھا, آپ ڈانسر کے علاوہ بھی آپ کی کوئی ہابیز ہے؟ ڈانس کے علاوہ یہ ہے کہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے. سہیلیوں کے ساتھ, مطلب کہ میں اپنی فیملی میں جاتی ہوں تو وہاں پہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ گھومنا پھرنا, اور مطلب کہ گھر کے کام جو ہوتے ہیں دل لگا رہتا ہے, کھانا بنانا, یہ چیزیں, میک اپ وغیرہ کر لیا, ان چیزوں کا شوق ہے. ایکٹنگ وغیرہ کا کوئی شوق نہیں ہے؟ نہیں, ایکٹنگ کا تو شوق نہیں ہے, بس کام ہے, فنکشن ہے, جاتی ہیں, یہ ایکٹنگ ہی ہوتی ہے ہماری. جی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھول نہ رہا ہو؟ ایک ٹائم کافی مشکل ٹائم تھا جب مجھے سب مطلب کہ چھوڑ گئے تھے, مطلب کہ یہاں پہ میری فیملی تک مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تھی, مطلب کہ لوگ بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لوگوں سے مراد مطلب کہ میری کچھ سہیلیاں تھیں, کچھ لوگ تھے جن پہ زیادہ یقین تھا مجھے, بہرحال انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. بہرحال میری ٹیچر تھیں جنہوں نے مجھے اتنا زیادہ حوصلہ بھی دیا اور مجھے سپورٹ بھی کیا. ہر مشکل میں وہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں مجھے. جی تھینک یو, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کی زندگی کا جان کر, اور امید ہے نیکسٹ ٹائم پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور میری بات سنو, میں پاکستان سے یہی کہنا چاہتی ہوں, اور ادھر کے حکمران جو ہیں پاکستان کے, انہیں یہی کہوں گی کہ خدارا پاکستان پہ ذرا ترس کھاؤ, ٹھیک ہے. جیسے اچھا پاکستان تھا اسے اسی طرح اچھا بناؤ, پاکستان کو بگاڑو نہیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور بہت اچھا ہمارا ملک ہے. جی تو آپ نے نینا جی کی گفتگو جانی, ان کے اسٹوڈنٹ کی گفتگو جانی. ان کا حکومت سے یہی مطالبہ تھا کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ جو شیمیلز میں جن کی کوئی تعلیم نہیں ہے ان کو جابز نہیں مل رہی, اور جن کی تعلیم ہے ان کو جاب مل رہی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کچھ ایسا کرے کہ سب کو جابز نہ مل سکے شیمیلز کو, تاکہ وہ بھی یہ کام چھوڑ کر وہ کام کر سکے جو وہ کرنے کے حقدار ہے. کیمرہ مین زاہد بھٹی کے ساتھ ریحا اقبال, بگ نیوز سرگودا. بہت شکریہ ریحا اقبال تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.